मैं अपने कमरे की खिड़की में बैठा उससे बाहर तक रहा था। बाहर बिल्कुल सन्नाटा और दूर किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी। आज ही मेरा ट्रांसफर जो है वो सरगोदा से मुल्तान की तरफ कर दिया गया था। मैं एक सरकारी मुलाजिम था, तो ये नौकरी का हिस्सा था, कभी एक शहर कभी दूसरे शहर। मेरे वालिद वालदा लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं, तो मेरी पैदाइश लाहौर की थी। आमतौर पे मैं देर से सोने का आदी हूँ। अक्सर नावल पढ़ना या रात को मोबाइल पे कुछ ना कुछ देखते रहना, इसी तरह रात का वक्त तन्हाई में गुजर जाता है। लेकिन चूंकि कल मैंने लाहौर वापस जाना था, तो आज मैं जल्द बिस्तर की तरफ सोने चला गया। सुबह नमाज फजर अदा की और अपनी गाड़ी, जो कि मेहरान कार थी, पुरानी गाड़ी थी, ये मुझे अपने घर आने जाने के लिए बड़ी आसानी देती थी। तो मैंने अपनी गाड़ी निकाली और अपने घर की तरफ सफ़र शुरू कर दिया। वालदा ने मुस्कुराते हुए इस्तकबाल किया। वालिद घर पे न थे, छोटी बहन और भाई भी बड़े खुश हुए। वालदा ज़रा परेशान थी क्योंकि इससे पहले इतनी दूर किसी शहर में मेरा तबादला ना हुआ था। खैर, ये नौकरी का हिस्सा था। 2 दिनों का पता ही न चला कि कब गुजर गए। आज मैं मुल्तान के लिए तकरीबन दोपहर का खाना खाने के बाद निकल पड़ा। शाम तक मैं सीधा उस जगह पहुंचा जहां का मुझे बताया गया था। और मैं एक बात बताता चलूं कि मुझे जहां जिस स्टेशन पे जाता वहां पे एक मुलाजिम जरूर दिया जाता, जो गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता था। मुलाजिम मेरा बताए गए एड्रेस पे इंतजार कर रहा था। उसने हाल अहवाल पूछा और उसके बाद उसने खाने का पूछने के बाद वो चाबी देके अपने घर की तरफ चला गया। मैंने रात का वक्त था, थकावट हो चुकी थी। खाना वगैरह मैं पैक करवा के साथ ला चुका था। मैंने खाना खाया और मैं बिस्तर पे सो गया। अगले दिन आज सुबह मैं जल्दी जल्दी दफ्तर के लिए तैयार हुआ क्योंकि ये मेरा पहला दिन था। इतनी मोहलत ही नहीं थी कि मैं घर का जायजा ले सकूं कि नया घर कैसा है। अभी घर का सारा सामान जो है वो वैसे ही पैक पड़ा हुआ था। तो आज वापसी पे मुलाजिम के साथ आके मैंने सारा सामान खुलवाना था। खैर, दफ्तर गया, वहाँ मुख्तलिफ कलीग्स से मुलाकात हुई। एक मुझे वहाँ पे अपना पुराना कलीग भी मिल गया जो एक स्टेशन पे मेरे साथ रह चुका था। ये इस बात की मुझे बेहद खुशी हुई और उसको भी इस बात पे बेहद खुशी हुई कि मैं उसके साथ उस शहर में ट्रांसफ़र होके आ गया हूँ। उसका घर मुझसे कोई 2 किलोमीटर के फासले पे था और जिस कॉलोनी में मेरा घर था, उसने मुझे एक बात बताई कि इस कॉलोनी में मुख्तलिफ मुलाजमीन के घर हैं। तो ये जिस महकमे में मैं काम करता था, जहाँ जब भी किसी शहर में घर दिया जाता तो वहाँ पे सिर्फ हमारे महकमे के मुलाजमीन ना होते थे। तो मैंने तमाम दिन इसी तरह मसरूफियत में गुजारा। शाम के वक्त घर वापस आ गया। साथ मेरे मुलाजिम भी था। आते साथ मैंने उसे खाना लाने को कहा। हमने खाना खाया। उसके बाद तमाम सामान को, जैसे मैंने कहा, उसने साथ मेरी मदद करवाई और सामान को घर में रख दिया गया। मैं हाथ धोने के लिए जैसे ही वॉशरूम में गया तो पानी ना था। मैंने उसे जाके मुलाजिम को कहा कि ऊपर जाके देखे कि टैंक में पानी मौजूद है या नहीं है। मुलाजिम जो है वो छत पे गया। उसने जाके अच्छी तरह देखा तो टैंक में पानी मौजूद था। उसी तरह उसने आके मुझे बताया कि सर, ऊपर टैंक में पानी मौजूद है, लेकिन कोई पाइप का मसला लगता है कि जिस वजह से पानी नीचे नहीं आ पा रहा। मैं उसके साथ खुद गया, ऊपर जाके देखा तो वाकई ही में टैंक में पानी मौजूद था, लेकिन नीचे नहीं आ रहा था। मैंने अब
جب پانی کے پائپ کا جائزہ لے رہا تھا تو اپنے ارد گرد کا ماحول دیکھا. جب میں نے دیوار سے پچھلی جانب دیکھا تو پچھلی جانب پورا قبرستان تھا. میں یہ دیکھ کے حیران رہ گیا کہ یہ کیسی جگہ پہ گھر بنایا گیا ہے. میرے ساتھ کافی گھر تھے, تقریباً 4 گھر میرے ساتھ مزید موجود تھے, لیکن جب میں 3 سے 4 دن وہاں رہا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ گھر خالی ہے, لیکن سامنے والی لین میں کافی لوگ ہیں اور کچھ فاصلے پہ جا کے اور فیملیز بھی اسی سوسائٹی میں آباد تھیں. لیکن ان گھروں میں لوگ زیادہ تر اس لیے رہنا پسند نہیں کرتے تھے کہ اس کی پچھلی سائڈ پہ پچھلی جانب جو ہے وہ قبرستان تھا. لوگ اس وجہ کو ناپسند کرتے تھے, شاید اسی وجہ سے گھر ابھی تک خالی پڑے ہوئے تھے. نہیں تو سرکاری کوارٹر, سرکاری جو گھر ہوتے ہیں وہ کبھی بھی خالی نہیں رہتے. خیر, ملازم نے تمام تر کام کرنے کے بعد گھر جانے کے لیے اجازت مانگی. میں نے اسے کہا کہ کل جب واپسی پہ شام کے وقت آئے تو ساتھ کسی پلمبر کو لیتا ہے. میں نے اب گھر کا اچھی طرح جائزہ لیا. میرے گھر میں 2 کمرے تھے. ایک اگلا کمرہ تھا جیسے ٹی وی لاؤنج ہوتا ہے, اور پیچھے ایک بیڈ روم ٹائپ کمرہ تھا. اس کے ساتھ ایک کچن تھا باہر جو ٹی وی لاؤنج تھا, اور ساتھ 2 واش روم تھے, ایک اندر والے کمرے میں جو بیڈ روم تھا اور ایک ٹی وی لاؤنج کے ساتھ. چھوٹی فیملی کے لیے ایک اچھا گھر تھا. اور اوپر دوسری منزل پہ بھی اسی طرح ایک کمرہ آگے اور ایک کمرہ پیچھے تعمیر کیا گیا تھا. میں نے بہتر سمجھا کہ نیچے والے جو کمرے ہیں ان کو زیادہ استعمال نہ کیا جائے سونے کے لیے. میں نے اوپر جو بیڈ روم خالی پڑا تھا وہاں ملازم کو کہہ کے ایک بیڈ لگوا لیا تھا. جہاں میں پہلے رہتا تھا وہاں بھی میرے پاس 2 بیڈز تھے. کوئی دوست یا میرے گھر سے کوئی آ جاتا تو میں اسے اوپر والے بیڈ روم میں یا نیچے والے بیڈ روم میں سلا دیتا, کیونکہ یہ زیادہ بڑے بھی گھر نہیں تھے. خیر, میں نے رات کے وقت, جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ مجھے رات کو جاگنے کی اور دیر سے سونے کی شروع سے عادت ہے, میں نے اپنے بیگ سے ایک ناول کی کتاب نکال لی اور اسے پڑھنا شروع کر دیا. کچھ لمحوں بعد مجھے کمرے میں گرمی محسوس ہوئی تو میں نے اپنے کمرے کے پچھلی جانب جو کھڑکی تھی اس کو ہوا کے لیے کھول دیا. یہ کھڑکی سیدھی قبرستان میں کھلتی تھی اور یہ بالکل میرے بیڈ کے ساتھ تھی. میں ابھی ناول پڑھ رہا تھا, تقریباً 1 بجے کا وقت ہو چکا تھا. کچھ لمحوں بعد میں نے جب کھڑکی بند کرنے کے لیے اور سونے کے لیے اٹھا تو میں نے محسوس کیا کہ جیسے قبرستان میں رات کے وقت کوئی پھر رہا ہو, کوئی ادھر سے ادھر جا رہا ہو, لیکن اندھیرا تھا. میں نے محسوس کیا شاید کوئی جانور ہے جسے میں یا میری نظر صحیح طرح دیکھ نہیں پا رہی. میں نے کھڑکی کو بند کر دیا کیونکہ قبرستان کا معاملہ تھا اور میں سو گیا. اگلے دن میں صبح پھر اپنی روٹین کے مطابق تیار ہوا اور دفتر کے لیے نکل پڑا. شام کو ملازم میرے ساتھ آیا, پلمبر لے کے آیا. پلمبر نے آ کے ٹینک کو دیکھا اور اس نے کہا کہ اس کے پائپ کو تبدیل کیا جائے گا. تبدیل کرنے کے بعد نیچے شاور میں اور دیگر نلکوں میں پانی آ گیا. میں نے اپنے ملازم کو کہا کہ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ جہاں میں رہائش پذیر ہوں, جو مجھے گھر ملا, اس کے پچھلے سائڈ پہ ایک قبرستان ہے. تو اس نے کہا کہ سر میں شاید سمجھا کہ آپ کو پہلے سے معلوم ہوگا. تو میں نے اس سے کہا کہ یہ جو 7 گھر موجود ہیں یہ کیوں خالی ہیں. تو وہ خاموش ہو گیا. میں نے دوبارہ اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ سر یہ لوگ یہاں رہنے کے لیے تو آتے ہیں, لیکن نہ جانے کیوں چند دنوں بعد ہی یہ گھر خالی ہو جاتے. میں بھی ذرا یہ بات سن کے اس وقت حیران ہوا. پھر میں نے سوچا کہ شاید پچھلی جانب قبرستان ہے تو اسی وجہ سے لوگ خوف زدہ ہو جاتے ہوں گے.
ایسا عام طور پہ ہوتا ہے کہ لوگ خوفزدہ ہو جاتے ہیں اور فیملیز رہ نہیں پاتی. زیادہ تر تو لوگ شادی شدہ ہوتے ہیں, بچے ہوتے ہیں, تو اس وجہ سے وہ نہیں رہ پاتے ہوں گے. ملازم نے میرے گھر کی صفائی کی, کام کیے, مجھے کھانا لا کے دیا. میں عام طور پہ بازار سے ہی کھانا کھاتا تھا اور وہ چلا گیا. ابھی 3 دن گزرے ہوں گے کہ میرا ایک دوست جو ایک اسٹیشن پہ میرے ساتھ ہی کام کرتا تھا, اس کی بھی ٹرانسفر میرے ہی علاقے میں ہو گئی. وہ بھی ملتان آ گیا. مجھے اس کے آنے کی بے پناہ خوشی ہوئی. اس نے مجھے کہا کہ یہاں مجھے رہائش نہیں ملی ہے, اگر تم برا نہ مناؤ تو کیا میں تمہارے ساتھ تمہارے گھر میں رہ سکتا ہوں. میں نے اس بات سے بہتر اور کچھ نہ سمجھا. میں نے اسے کہا کہ یہ تو میرے لیے بہت بہتر ہے, میری بوریت دور ہو جائے گی, اور ویسے بھی یہاں پہ 2 جو ہے وہ بیڈ روم تھے, تو اس میں ایسا نہیں تھا کہ انسان ایڈجسٹ نہ کر سکے. تو اگلے دن ہی وہ اپنا سامان لے کے میرے اس گھر آ گیا. نیچے والا فلور جو ہے وہ میں نے اسے دے دیا. اوپر میں پہلے ہی سونے کا عادی ہوں. میں نے اسی جگہ اپنا بیڈ روم رکھا. جو باقی سامان تو اپنا کچھ میں نے نیچے رہنے دیا, کچھ میں اٹھا کے ضروری چیزیں اوپر لے آیا. ہم دونوں اب اکٹھے تھے. اسے بھی ایک ملازم ملا ہوا تھا, تو ہمارا اچھا وقت اب گزر جاتا. اس نے ایک دن مجھے کہا کہ میں نے رات کو کھڑکی کھول کے دیکھا, اس کے پیچھے قبرستان ہے, جو بڑی عجیب بات ہے. اور قبرستان میں یہ کھڑکی نکالی گئی ہے, جو میرے نزدیک ٹھیک چیز نہیں ہے. میں نے بھی اسے کہا کہ اس بات کا مجھے علم نہیں تھا. گورنمنٹ نے مجھے یہ کوارٹر یا مجھے یہ گھر دیا ہے, تو میں نے اس میں اسی طرح رہنا شروع کر دیا ہے. میں نے اسے ساتھ والے گھروں کی بھی بات بتائی کہ یہ لوگ رہنے کے لیے آئے لیکن گھر چھوڑ کے چلے گئے. ہم وہاں پہ اسی طرح تقریباً 15 دن رہے ہوں گے کہ ایک صبح میرے ساتھ جو میرا دوست تھا جس کا نام عامر تھا, اس نے کہا کہ یار جنید, رات کو میں نے اپنے پچھلی جانب, اپنے قبرستان والی جانب جب کھڑکی کھولی تو میں نے ایسا محسوس کیا جیسے قبرستان میں کوئی رات کے وقت پھرتا ہو. میں نے یہ بات سنی تو میں نے اسے کہا کہ کچھ دن پہلے جب میں یہاں پہ نیا آیا تھا تو میں نے بھی رات کے وقت جب کھڑکی کھولی تھی تو میں نے یہاں پہ ایسا محسوس کیا تھا کہ رات کے وقت جیسے پیچھے قبرستان میں کوئی پھر رہا ہو, ادھر سے ادھر جا رہا ہو. لیکن میں نے پھر اپنا وہم سمجھا اور میں نے کھڑکی بند کر دی. اس دن کے بعد میں کھڑکی زیادہ نہیں کھولتا. وہ بھی میری بات سن کے حیران ہوا. یہاں ایک بات بتا دوں, عامر کو اس طرح کی چیزیں, اس طرح کے معاملات بڑے پسند تھے. مجھے اس بات کا علم نہ تھا. اب اس نے یہ کام شروع کیا کہ وہ رات کے وقت اپنے کمرے کی لائٹ بند کرتا اور کھڑکی کھول کے باہر قبرستان کی طرف دیکھنا شروع کر دیتا. شاید اسے اس چیز کا مزہ آتا ہو, لیکن اس بات کا مجھے علم نہ تھا. کچھ دن گزرے, ہم صبح کے وقت ناشتہ کر رہے تھے تو اس نے مجھے کہا یار ایک بات بتاؤں, پیچھے قبرستان میں روزانہ رات کے وقت دیکھتا ہوں اور یہاں ایک لڑکی ہے جو قبرستان میں مجھے لگتا ہے گورگن کی بیٹی ہے. بعض اوقات ہوتا ہے کہ گورگن وغیرہ قبرستان میں ہی اپنی رہائش رکھ لیتے ہیں, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ وہاں پھرتی ہے. میں نے اسے کئی دفعہ رات کو قبرستان سے گزرتے ہوئے دیکھا ہے. ایک دن میں نے ایسا بھی محسوس کیا ہے کہ جیسے وہ بھی مجھے دیکھ رہی ہو, لیکن میں ایک دم سے کھڑکی سے نیچے یعنی پیچھے ہٹ گیا تو وہ مجھے دیکھ نہ سکی. اس کے بعد میں کھڑکی کے سامنے نہ آیا. یہ بات سن کے میں تھوڑا حیران بھی ہوا اور اسے منع کیا کہ ایسی حرکت نہ کرے, یہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے وہ اس کی بیٹی نہ ہو. اس کا کیا کام کہ وہ رات کے وقت ادھر سے ادھر پھرے. خیر دن گزرتے گئے. میں نے دوبارہ نہ اس نے نہ میں نے اس سے اس بات کا ذکر کیا. شام کے وقت ہم اکٹھے بیٹھ کے ٹی وی دیکھتے, باتیں کرتے.
दफ्तर की बातें होती और हम दोनों अपने अपने कमरे में सो जाते। ये तकरीबन 2.5-3 माह गुजरने की बात होगी जब से हम यहाँ रहाइश पजीर थे। एक रात मैंने नीचे आमिर की चीख सुनी और मैं भागता हुआ नीचे आया। मैंने नीचे आके देखा तो आमिर जो है वो बेहोशी की हालत में पड़ा था। मैंने उसे हिलाया जुलाया लेकिन वो होश में ना आया। मैंने जल्दी से जग में से पानी पकड़ा, उसके मुंह पे छींटे मारे तो वो खौफजदा हालत में आंखें फाड़ के जैसे मुझे देख रहा हो वो मुझे तकता रह गया। मैंने उससे वजह पूछी तो वो बिल्कुल खामोश रहा, उसने मुझे कोई जवाब ना दिया। तो मैंने उसे कहा कि यार तुम मेरे साथ ऊपर आके मेरे कमरे में सो जाओ क्योंकि तुम्हारी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही। वो इस बात पे मान गया लेकिन उसने मुझे कुछ जवाब ना दिया कि उसके साथ हुआ क्या है। मैंने काफी उससे पूछा, मैं ऊपर अपने कमरे में भी आया तो मैंने उससे पूछा कि हुआ क्या है, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। जब दिन चढ़ा मैंने उससे पूछा कि रात को क्या हुआ था तो उसने बताया, जो बात सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा कि रात का वक्त था, कोई 3 बज रहे होंगे। मैंने खिड़की खोली और मैंने काफी दिन हो गए थे पीछे नहीं देखा था। रात को जैसे ही मैंने खिड़की खोली वही लड़की कब्रिस्तान में इधर से उधर टहल रही थी। मैं उसे तकता रहा। मुझे तजस्सुस हुआ कि मैं ये जानूं कि ये लड़की कौन है। एकदम से उस लड़की ने मेरी तरफ तकना शुरू कर दिया और मेरी तरफ चलना शुरू कर दिया। वो सीधा मेरी खिड़की के जानिब चलती हुई आई और ना जाने कैसे वो मेरी खिड़की के पास आके खड़ी होगी। हालांकि ये 2 मंजिल ऊंची जगह, जैसे वो खिड़की के बाहर खड़ी हो। मैं उसे तकता जा रहा था, वो मुझे तकती जा रही थी और मैं ऐसा हो चुका था जैसे मैं साकत हो चुका हूं। मुझे कुछ समझ नहीं आ पा रहा था। तो उसने कहा कि तुमने खिड़की क्यों बंद की थी, अब कभी खिड़की बंद ना करना। बस इतना कहना था। मैंने उस वक्त आयतुल कुर्सी या जो भी दिल में आया वो पढ़ा और चीख मार के जमीन पे गिर गया। उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं कि मैं कहाँ था। खैर उस दिन के बाद मैंने उसे कहा कि वो मेरे कमरे में ही सोया करे। उसने एक सोफा कम बेड मेरे पास मौजूद था, वो नीचे टीवी लॉन्ज में पड़ा हुआ था। वो हमने ऊपर मुलाजिम को कह के कमरे में एडजस्ट करवा लिया। काफी दिन इसी तरह गुजरते गए। मैंने वो खिड़की अब खोलना बिल्कुल बंद कर दी थी क्योंकि उस खिड़की को खोलना मुनासिब नहीं था। इन मामलात में मैं बड़ा अक्लमंद था और मैं कोई भी रिस्क कभी नहीं लेता था। एक रात हम दोनों सोए हुए थे, तकरीबन 3 बजे का वक्त होगा, तो हमारे ऊपर वाले कमरे की खिड़की किसी ने खटखटाना शुरू कर दी। मैं एकदम से उठ गया। इस बात का आमिर को इल्म ना था, वो गहरी नींद सोया हुआ था। मैंने खिड़की के पास जाके पूछा कौन है। हालांकि हम 2 मंजिल ऊंची जगह मौजूद थे, यानी कोई अगर नीचे वाली मंजिल में हो तो बंदा कह सकता है कि कोई बाहर से नॉक कर सकता है, लेकिन 2 मंजिल अगर ऊपर ऊंचाई हो तो फिर कोई भी ऊपर चढ़ के किसी तरह भी नॉक नहीं कर सकता। खैर मैंने डरते हुए खिड़की खोली तो वहां कोई भी नहीं था। मैंने दरवाजा खोल के ऊपर हिम्मत करते हुए छत से जाके देखने की कोशिश की, कहीं कोई छत पे ना आया हो और आगे किसी चीज से नॉक ना कर रहा हो। बाजू का शरारती लोग भी होते हैं और दीवारें एक दूसरे घर की बिल्कुल साथ लगती थी। कोई डंडा या कोई ऐसी चीज लेके कोई ऐसी हरकत ना कर रहा हो। लेकिन मैंने छत पे जाके देखा, बिल्कुल सन्नाटा था। मैंने कब्रिस्तान की तरफ भी देखा तो वहां भी इस वक्त एक खौफ की सूरत हाल थी। मैं जल्दी जल्दी नीचे आया, खिड़की को दरवाजे को बंद किया और मैं लेट गया। अगले दिन मैंने तमाम वाकया
عامر کو بتایا، عامر پھر دوبارہ خوف زدہ ہو گیا۔ اس نے کہا کہ میں یہ گھر چھوڑنا چاہتا ہوں، تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں رینٹ پہ اس علاقے میں کوئی گھر لے لوں۔ یہ سن کے میں خود بھی خوف زدہ ہو گیا۔ اب میں نے سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کی کہ دیکھا جائے کہ اس قبرستان میں آخر ایسا ہے کیا۔ میں صبح دفتر جانے کی بجائے سیدھا قبرستان گیا۔ وہاں جا کے میں ایک گورکن سے ملا۔ گورکن کو میں نے تمام تر صورتحال بتائی تو اس نے مجھے ایک چیز اس قبرستان کے بارے میں بتائی کہ ایسا پہلے نہیں تھا۔ یہ تقریباً 3 سال پہلے کی بات ہے کہ اس قبرستان میں رات کے وقت ڈاکوؤں نے ایک لڑکی کو کہیں سے اٹھایا تھا، اسے یہاں لا کے قتل کر دیا گیا۔ صبح جب لوگ یہاں پہ آئے تو انہوں نے اس لڑکی کو یہاں مردہ حالت میں پایا۔ اس دن کے بعد اس قبرستان میں ایسی چیزیں، ایسے معاملات ہونے شروع ہوئے، کوئی انسان ان کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یہاں پہ 2 لڑکوں کو بھی قتل کیا گیا ہے، وہ مردہ حالت میں پائے گئے، اور کہا جاتا ہے کہ وہ اسی لڑکی کی روح نے انہیں قتل کیا تھا۔ تو میں یہ باتیں سن کے بڑا حیران ہوا۔ اس گورکن نے بتایا کہ اس لڑکی کو اسی قبرستان میں بعد میں اس کے لواحقین نے قتل ہونے کے بعد یہیں پہ دفنایا تھا جہاں وہ قتل ہوئی تھی۔ اس گورکن نے مجھے اس لڑکی کی قبر بھی دکھائی۔ جس جگہ یہ قبر موجود تھی یہ وہی جگہ تھی جہاں میں اکثر لڑکی کو دیکھا کرتا تھا۔ وہ یہیں سے چلنا ہوا شروع کرتی اور قبرستان کے دوسرے کنارے کی طرف چلی جایا کرتی تھی۔ خیر میں واپس آیا، میں نے شام کو تمام صورتحال عامر کو بھی بتائی۔ اس نے کہا کہ میں اپنے گھر کا بندوبست کر چکا ہوں اور میں تقریباً پرسوں تک یہاں سے چلا جاؤں گا۔ یہ سن کے مجھے تھوڑی پریشانی بھی ہوئی، لیکن اب کیا کیا جا سکتا تھا۔ میں نے بھی اب کسی اور جگہ گھر کا بندوبست کرنے کے لیے اپنے ملازم کو کہا تھا کہ مجھے کوئی رینٹ پہ ہی گھر ڈھونڈ کے دے دے وہ، لیکن اب کچھ عرصہ تو میں نے یہاں پہ گزارنا تھا، اور اس بار میں کسی اور کے ساتھ گھر نہیں لینا چاہتا تھا کیونکہ اس سے کافی پرائیویسی ختم ہو جاتی ہے۔ میں رات کو دیر تک جاگنے کا عادی ہوں، لیکن جب انسان کسی کے ساتھ رہ رہا ہوتا ہے تو کافی چیزیں بدل جاتی ہیں۔ خیر 2 دن بعد عامر یہاں سے چلا گیا۔ ایک رات میں اوپر اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا، میں ناول پڑھ رہا تھا، تو اس رات بہت تیز آندھی چل رہی تھی۔ کچھ لمحوں بعد بارش ہونا شروع ہوئی اور کھڑکی نے ایک دم سے ہوا سے اس جو کھڑکی پہ لوگ لگا ہوا تھا اس کو بھی توڑتے ہوئے ایک دم کھڑکی کھل گئی۔ اب میں اٹھا اور کوئی ایسی چیز جس سے اس کھڑکی کو بند کیا جائے وہ ڈھونڈنا شروع کر دی۔ کچھ لمحے گزرے ہوں گے کہ باہر سے کسی کے ہنسنے کی مجھے آواز آئی، جیسے کوئی لڑکی ہنس رہی ہو۔ میں مزید خوف زدہ ہو گیا۔ میں نے نیچے کمرے میں سے ایک تار ڈھونڈی لوہے کی۔ میں نے اس لوہے کی تار کو دروازہ اچھی طرح بند کر کے اس پہ لپیٹ دیا۔ دروازہ تو بند ہو گیا، لیکن اس کے بعد کسی نے دروازے کو زور زور سے نوک کرنا شروع کر دیا اور اس نے کہا کہ کھڑکی کھولو، اور مجھے علم تھا یہ وہی لڑکی ہے، اور اب میں یہ بھی جان چکا تھا کہ یہ جو لوگ گھر چھوڑ کے جاتے ہیں یہ کس وجہ سے جاتے ہیں۔ خیر میں نے کھڑکی کھولے بغیر اس لڑکی کو کہا کہ میں تمہیں جانتا ہوں، تمہارا نام سائمہ ہے، تو جن لوگوں نے تمہیں قتل کیا وہ بہت غلط کیا، وہ اللہ سے سزا پائیں گے، لیکن تم لوگوں کو تنگ کرنا، ان پہ ظلم کرنا بند کرو۔ وہ لڑکی مزید اونچی آواز میں مسکرانا شروع ہوئی، جیسے کوئی زور زور سے ہنس رہا ہو، اور اس نے مزید زور زور سے اس کھڑکی کو اتنی زور سے مارا کہ جیسے وہ کھڑکی کو توڑ دے گی۔ میں اس رات اتنا خوفزدہ ہوا کہ میں نے جلدی سے اپنی جوتی پہنی، باہر بارش تھی، میں بھاگا اور اپنی گاڑی میں بیٹھا
اور میں وہاں سے نکل پڑا۔ اب کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ اس وقت میں کہاں جاؤں، اور میں واپس لاہور بھی اس وقت نہیں جانا چاہتا تھا، کیونکہ یہ نیا شہر تھا، ابھی کچھ ماہ ہی مجھے یہاں آئے ہوئے تھے، تو ابھی یہاں پہ کافی کام جو ہے وہ باقی تھا۔ کچھ دن پہلے میں نوکری کے درمیان ہی 3-4 چھٹیاں بھی کر چکا تھا، تو یہ مناسب نہیں تھا کہ مزید چھٹی بھی کی جائے۔ میں نے اسی وقت عامر کے بارے میں سوچا اور اس کے گھر کی طرف چل پڑا۔ وہاں جا کے میں نے اسے باہر سے کال کی، دروازہ نوک کیا، لیکن کسی نے دروازہ نہ کھولا۔ شاید وہ گہری نیند سو چکا تھا۔ اس رات میں نے یہی سوچا کہ گاڑی میں ہی پوری رات بسر کر دی جائے۔ رات کو میں گاڑی میں سیٹ بالکل سیدھی کر کے لیٹا ہوا تھا، باہر تیز بارش ہو رہی تھی، تو میں نے دور سے کسی لڑکی کو سفید کپڑوں میں دیکھا جو میری طرف آ رہی تھی۔ اس نے میرے پاس آ کے گاڑی کا دروازہ نوک کیا اور اس نے کہا کہ مجھے آپ فلاں جگہ چھوڑ دیں گے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ لڑکی انسان نہیں ہو سکتی، یہ وہی لڑکی ہے۔ میں نے گاڑی کو جلدی سٹارٹ کیا اور اسے بھگانا شروع کیا اور سیدھا لاہور آ کے بریک لگائی۔ میں نے صبح اپنے ملازم کو اور اپنے دفتر میں دیگر کلیگ کو فون کیا کہ میں آج دفتر نہیں آ پاؤں گا۔ عامر کو تمام صورتحال بتائی، کچھ دن اس کے ساتھ رہا، دوبارہ میں اس گھر میں داخل ہی نہیں ہوا۔ ملازم نے تمام سامان کچھ دن کے لیے عامر کے گھر پہنچایا اور اس کے بعد میں نے نیا گھر جو ہے وہ لیا ایک اچھی سوسائٹی میں۔ میرے والدین نے مجھے کہا کہ پیسوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، انسان کو اپنی زندگی کو دیکھنا چاہیے۔ میرے والدین بے حد میرے اس واقعہ کے بعد پریشان تھے۔ میں آج بھی اس کہانی کو، اس واقعے کو یاد کرتا ہوں تو میں ایک دفعہ خوف زدہ ہو جاتا ہوں، اور یہی صورتحال عامر کی بھی ہے۔ آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ وہ لڑکی دوسروں کو کیوں تنگ کرتی تھی۔ باقی امید کرتا ہوں کہ آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی پسند آئی ہے تو ضرور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا، تاکہ مزید آپ کو اچھی کہانیاں اس چینل پہ دی جا سکیں۔